बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 8 फरवरी के इलेक्शंस में बड़ी शिकस्त और सियासी रुसवाई के बाद बिलाखिर मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान कर चुकी है। तो अब वजारतों की तकसीम भी होगी, ओहदे भी बांटे जाएंगे। मुस्लिम लीग नून तो बहुत एक्साइटेड होगी। आप ना बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत मस्बत सोचते हैं। मस्बत रिपोर्टिंग आप पे ख़त्म है, या फिर आपका ज़ाहिर है कि सवाल करने का। मुझे पहले एक बात बताएं, जब जी आप छोटे थे, आप उन बच्चों में से तो नहीं थे जो जिनों भूतों चुड़ैलों की कहानियों से डरते थे? सही सही बताएं। हाँ, एक मज़ा भी आता था, डरते भी थे, डरते भी थे इंटरेस्टेड था। यानी हाँ डरते थे। जी। तो रात को कभी अंधेरे का वक्त हो और बाथरूम जाना हो तो अकेले जाते थे, या नहीं, भाई को हेल्प भाई को हेल्प हेल्प चाहिए होती थी हेल्प सर। चाहिए होती थी ना? बिल्कुल हेल्प हेल्प चाहिए। चाहिए होती थी। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, ये सबके जाती तजुर्बात होते हैं। जब जब आपको ना जिनों भूतों चुड़ैलों से डर लगता हो, अ, खलाई मखलूक से, गैर मरई मखलूकात से, और खौफ बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को तो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि लोग डराते हैं, और फिर वो जो खौफ बैठ जाते हैं, फिर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फिर जिद करते हैं। वो कहते हैं मैं वॉशरूम ही नहीं जाऊंगा जिस वक्त तक मेरे साथ कोई नहीं होगा। बिल्कुल या ऐसे ही किसी होता है। अंधेरी तारीख गली में आप किसी को कह देंगे भाई चला जा फलां चीज ले आ, तो वो आपको सीधा 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 चिट्टा इनकार। मुझे डर लगता हाँ, है। आपको ये लग रहा है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लोग जो बातें ऑन कैमरा कह रहे हैं और जो ऑफ कैमरा कह रहे हैं, वो भाई साहब वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ पांव बंद गए हैं, बुरे तरीके से हम फंस चुके हैं, और यूं समझें कि हमें जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़ के इक्तदार के मंच पर फेंका जा रहा है। पिछली ये मरतबा भी इन्होंने यही कहा उसकी था। वजूहात बड़ी दिलचस्प है, और ये बाकायदा यानी कि ये पूरा मुकम्मल बंदोबस्त है। अभी भी ये शुरू हो चुका है काम, लेकिन ये पूरा बंदोबस्त है कि एक जहनी दबाव, मुसलसल जहनी दबाव, असाबी कमजोरी और बुलंद फिशार खून, हाई ब्लड प्रेशर, जी which leads to the hypertension, leads to डायबिटीज, एंड आपको पता है कि किस किस उसके ऊपर चली जाती है। ये सूरत हाल बन रही है, लेकिन उसकी वजूहात हैं। हालात जिस किस्म के हैं, इन सबको पता है कि हमारे बस की बात नहीं है, सही। और इस वक्त फ्रैंकली किसी के बस की बात नहीं है। पैसे आपके पास लेके आती है हमेशा आर्मी। आर्मी मॉडल सामने रखती है कि भाई ये है अब हमारे पास, उसके मुताबिक आपको पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपका सिविलियन सेटअप, जो प्रोजेक्ट तश्कील पाया है, वो सामने रखा जाता है कि भाई ये है, इन्वेस्टमेंट करें, और आप एक वो करते हैं। उस बंदे की अपना कैरिज्मा होता है या उसका अपना ताल्लुकात होते हैं वगैरह वगैरह, और फिर उसमें दाखिली सिचुएशन बड़ी मैटर करती है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप ये देखें ना, जहांगीर तरीन जिन्होंने जहाज उड़ाना था, उसके लिए तो जीतने हारने की शर्त नहीं थी ना। उनका अपना सियासी कैरियर खत्म हो गया, बैठ नहीं, गए। उसके लिए जीतने हारने की शर्त तो नहीं थी ना। वो बिल्कुल। काम तो वो भी कर सकते थे। हारने के बाद भी वो बैक एंड पे रहते हुए बंदे तो इकट्ठे कर सकते थे। पैसों की तो उनके पास कोई कमी नहीं है। जहाज उड़ाते, लोगों को साथ मिलाते, ग्रुप बनाते, वो कुछ ना कुछ कर सकते थे। वो साइड लाइन हो गए। अमीर हैदर होती सियासत छोड़ गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सिराजुल हम नहीं हक। जीते, हमारी जगह जो है वो हारने वाले, जो हम जीतने। जीते नहीं, जीतने वाले को हरा दिया और हमारा नोटिफिकेशन कर दिया भाई हमें नहीं चाहिए ऐसी जीत। ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मर्तबा हो रहा है। ज़ाहिर के इक़्तिदार में जाते हुए एक कैफियत होती है जिसको आप कहते हैं कि आप गूम में हैं। आप वसवसे और वलवले, यानी जोश, खुशी और वसवसों और खौफ के दरमियान की किसी कैफियत में होते हैं कि अच्छा क्या होगा, कैसे संभालेंगे, ये कैसे करेंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों में खुशियां होती हैं, मुबारकबादों के फोन आते हैं। इस वक्त नून लीग के लोग जो हैं, पहले तो हम बात कर लेते हैं, देखें वो ऑन कैमरा क्या चीजें कह रहे हैं, वो लोगों के सामने क्या बातें बता रहे हैं, और उनका खौफ ना अब वो कोई ढका छुपा नहीं है, उसका इजहार बाकायदा करना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम आपके हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्यों? हम आपको वोट देंगे लेकिन हम आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। JUIF कह रही है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। और नवाज शरीफ को भी दावत दे दी। जो जो साथ बैठ रहे हैं उनकी दरअसल उनको जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जो हम वॉशरूम जा रहे हैं और ये जिलों भूतों चुड़ैलों से हमें डर लगता है, साढ़े नाल चलो, बच्चों बल यानी पूरा के। मजमा इकट्ठा करें, फिर हम जाएंगे और जाके फिर करेंगे वही जो वॉशरूम में होता है। अच्छा, इट्स नॉट माई विश, बट समझ आती है ना कि आपको, यानी कि देखा हुआ है ना कि आपको, आपका
پاسٹ کیا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ اس مرتبہ یہ نہیں کریں گے. ویسے مشکل. خواجہ آصف صاحب کیا فرما رہے ہیں پہلے یہ سنیں. جی. پیپلز پارٹی کا کابینہ میں نہ بیٹھنا حکومت کے لیے رسک ہوگا. خواجہ آصف یعنی وہ ساتھ چلے ہمارے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کابینہ میں نہ بیٹھنا حکومت کے لیے رسک ہوگا. پی پی کسی بھی وقت حکومت کے قدموں تلے سے قالین کھینچ سکے گی. اچھا اب یہ کیپٹل راک میں بیٹھے ہوئے تھے. خواجہ آصف نے کیا کہا کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار اس لیے بنایا کہ وہ دوسری پارٹیوں سے ڈیل کرنے کا 1.25 سال کا تجربہ رکھتے ہیں. نواز شریف قائد ہیں, ان کا حکم فائنل ہوگا. اگر یہ دلیل ہے کہ شہباز شریف پبلک ڈیلنگ میں اچھا ہے اور نواز شریف پبلک ڈیلنگ میں اچھے نہیں ہیں, ان کو آپ پرائم منسٹر پھر کیسے بنا سکتے یہ شہباز شریف گروپ کے ہیں؟ تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے نام دیا ہے کیونکہ وہ پبلک ڈیلنگ میں اچھے ہیں, وہ ساتھ لے کر چل سکتے پبلک ہیں. ریلیشننگ اچھی ہے. اگر آپ اپنے اتحادیوں کو ساتھ میں لے کے چل سکتے ہیں, آپ پورے ملک کو کیسے ساتھ لے کے چلیں گے؟ میاں صاحب کو آپ پھر بنا ہی کیوں رہے تھے؟ سوال تو آپ کا عجیب و غریب ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو شہباز شریف اور پی ڈی ایم حکومت کو بھی ٹارگٹ کرتے رہے. میثاق معیشت پر تو ہم نے پی ٹی آئی کو بھی پیشکش کی تھی, پی ٹی آئی نے ہماری میثاق معیشت کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا. پھر خواجہ آصف نے یہ کہا کہ بعض شہروں میں 87% بجلی. اب بہرحال یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, فضل الرحمان اور دیگر چیزوں پہ بات کی. اب پیپلز پارٹی آئینی عہدوں کے اوپر بھی ان کے ساتھ غالباً وہ یہ کہہ چکی ہے کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے. روز کے بیٹھ گئے ڈیل نہیں کریں گے, ہمیں دیں, کیونکہ گیم پھنس گیا. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ کچھ خوف ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب پہلے سن لیں جناب عرفان صدیقی صاحب کی بات. یہ بھی آن کیمرہ ہے, آن کیمرہ بات ہے, اور یہ وہ خلیہ ہیں جن کا میں بتاتا ہوں نا کہ نون لیگ کے جن سے سوچتی ہے کہ سوچنے والے خلیہ دماغ کے. باقی ان کو پارٹی میں ان کو لگتا ہے کہ جو سب سے ذہین, سب سے فطین, تاریخ پہ عبور رکھنے والے, زبان و بیان کے ماہر, مصروں کی فکروں کی بنت نوک پلک سوار کے بڑے بہترین انداز میں ان کو شستہ اور شائستہ اردو میں پریزنٹ کرنے کا, پیش کرنے کا ہنر جاننے والے جو لوگ ہیں وہ ایک احسن اقبال صاحب ہیں اور ایک عرفان صدیقی. باقی کچھ جو ہے وہ پرسنل اسسٹنٹس کے طور پہ پرویز رشید اور دیگر کو مریم کے ساتھ کوئی جو شریف فیملی ہے ان کو بتانے کے لیے کہ سوال کا جواب کیا دینا ہے, بولنا کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے کہ ہر پولیٹیکل لیڈر اپنی پروفائلنگ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے نا. پی آر ٹیمز انگیج ہوتی ہیں, فوٹوگرافرز ہوتے ہیں, ڈریسنگ والے ہوتے ہیں. کپتان چپل بھی آپ کو پتہ ہے کہ مشہور تھی, وہ بھی تو کہیں سے بنتی ہوگی نا, لیکن وہ آپ کو ڈفرینٹ نظر آتا ہے. یہاں پر تو یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تو بہت اور وہ مشہور ہے. اور آپ نے دیکھا نا مریم نواز صاحبہ وہ حلیمہ سلطان ارطغرل والی جو ہے ان والا اٹائر میں, گلگت بلتستان میں انجلینا جولی والا سیلاب میں, جسنڈا آرڈن والا کسی دہشت گردی کے خدا نخواستہ واقعے میں, بھٹو والی ڈریسنگ کا سٹائل, ہاتھ کا سٹائل, ہاتھ کا سٹائل تو اب یہ بھی پہلے یہ سر سے اوپر لے جا کے وہ سارا. اچھا عرفان صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی قیمت دے, یہ نہیں کہ وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا کر پیچھے سے سیڑھی کھینچ لیں. اب ان کے خوف چیک کریں. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ عوام کی خوشحالی کے لیے نون لیگ قیمت دے گی تو پیپلز پارٹی کو بھی قیمت دینا پڑے گی. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی ہمیں وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا کر نیچے سے سیڑھی کھینچ لے. اچھا اس میں جو اے بی این نیوز سے انہوں نے بات کی ہے وہ بہت دلچسپ ہے. اس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے نا, اس گفتگو میں بہت کچھ موجود ہے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آف کیمرہ کیا باتیں چل رہی ہیں, نون لیگ کن شکوک میں, کن شبہات میں, کس خوف میں پڑی ہوئی ہے. عرفان صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں؟ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تمام آئینی عہدے لے کر آئینی غلبہ حاصل کر لیں اور ملبہ کسی اور پارٹی کے لیے چھوڑ دیں. ویری نائس. کہ پرفارمنس اور یہ سارے کوسچنز تو ہوتے ہیں حکومت سے, یعنی وہ ہوتے ہیں وزراء سے. سینہ حاضر ہے میڈلز کے لیے, اب گولی جب چلے تب بھی سینہ دے نا. یہ عرفان صدیقی صاحب جو ہے نا, آپ کو یاد ہے کہ جس وقت یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی راہیں 8-9 اگست کو پارلیمنٹ جب قومی اسمبلی تحلیل ہوئی, اس کے بعد راہیں جدا ہوئیں اور پھر تنقید کے نشتر چینی ایکسپورٹ کس نے کی تھی, نہیں میں نے نہیں کی تھی, نہیں اس نے کی تھی, فائنانس منسٹری اس کے پاس تھی, ہم تو اس منسٹری کا جواب دیں گے, یہ آمنے سامنے آ گئے. تو اس کے اوپر عرفان صدیقی صاحب نے تبصرہ فرمایا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب دیگ کھلی تھی تو اس وقت چن چن کے بوٹیاں کھا رہے تھے, بریانی کی دیگ کھلی تھی. اچھا وہ مثال بھی بریانی کی, نون لیگ سٹائل نا,
کہ جب دیکھ کھلی تھی تو اس وقت بریانی کی بوٹیاں جی نکال جی نکال کے ماریا میمن کو انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے. اب کہتے ہیں کہ ہماری کوئی حصہ داری نہیں ہے، تو یہ سب کچھ کرتے تھے، یہ جہاز پہ جھولے لیتے تھے، یہ ساری انہوں نے تنقید کی، وہ ساری گفتگو کی. اب عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ خود گورنرز لے لیں، اسپیکر لے لیں، چیئرمین سینٹ لے لیں، صدر پاکستان کا عہدہ لے لیں، ساری آئینی پوزیشنز کے اوپر بیٹھ جائیں اور ملبہ سارا ہمارے پہ ڈلے. اب ان کو یہ بھی یقین ہے کہ ان کی جو حکومت ہے اس کا ملبہ ہی ہوگا. جی پرفارمنس کا آلریڈی پتہ ہے، رزلٹ کا بھی پتہ ہے. اندازہ لگائیں کہ جو لوگ حکومت سازی کرنے جا رہے ہیں وہ اس ملک کے عوام کو اتنی امید دینے سے بھی قاصر ہے کہ عمارت شاندار ہوگی اور کریڈٹ ملے گا. نہیں، کریڈٹ کی بات ہی نہیں ہے. جو سب سے ذہین آدمی ہے منشور بنانے والا نون لیگ کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملبہ کہ تباہی ہوگی، اور جو ملبہ ہوگا، جو ربل ہوگا نا، یہ ملبہ ہمارے پہ پڑے اور خود آپ آئینی عہدے لے کر غلبہ حاصل کر لیں. آگے وہ کہتے ہیں اگر غلبے میں شریک ہیں تو ملبے میں بھی شریک ہونا پڑے گا. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نظر ثانی کرے گی اور اقتدار میں شریک ہوگی. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما انہوں نے جو گفتگو کی عرفان صدیقی نے، انہوں نے کہا کہ پارٹی نے کہا تھا وزارت عظمیٰ کے لیے آخری اور حتمی فیصلہ نواز شریف خود کریں گے. نواز شریف ایک کونا مشق سیاستدان ہے، کونی مشق بھی ہیں. جب وہ سوال کوئی مشکل ہو جائے نا، ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو کونی مار کے بھی پوچھتے ہیں. مشاہد حسین سید سے پوچھتے تھے. اچھا، نواز شریف نے بہتر سمجھا کہ ایک بار پھر شہباز شریف کو کمانڈ دی جائے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے دونوں بڑے فیصلے نواز شریف نے کیے ہیں. پی ٹی آئی کو اقتدار کے لیے ووٹ ہی نہیں ملا، اپوزیشن کے لیے ووٹ ملا ہے، وہ کریں گے، وہ اپوزیشن کریں گے. اچھا، اب جو یہ تو وہ گفتگو ہے جو وہ آن کیمرہ کر رہے ہیں نون لیگ کے لیڈرز. اب جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے نا کہ بھائی ہو کیا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جس سچویشن میں حکومت میں آ رہے ہیں، چاہے ایک حکومت لینا بھی مجبوری ہے موجودہ صورتحال میں، کہ بھائی اب دعوے کیے تھے وہ سارا کیا تھا آپ ہی کے لیے، تو سارا ایک تو آپ نے پرفارم نہیں کیا الیکشن میں، اتنی آسانیاں ہونے کے بعد، اور دوسری طرف اتنی پابندیاں ہونے کے بعد اتنا نکما، اتنا لاغر، اتنا نحیف، اتنا یعنی کہ بیڈ پرفارمر گھوڑا کہ وہ جس کو دوڑنا بھی 100 میٹر تھا، اگلوں کو 5-5 کلومیٹر دوڑایا پیروں کے اوپر پتھر باندھ کے، آپ ان کو نہیں ایک بڑی ایمفیٹک قسم کی جو ہے وہ شکست دے سکے، جسے کہتے ہیں نا کلین بولڈ. جی یہ کیا کہ ہر چیز کے اوپر ڈاؤٹ ہے، آپ کی وہ سوالات ہو گئے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یار ایک تو حکومت لینا جو اس وقت مجبوری ہے، وی ہیو ٹو فارم دا گورنمنٹ، ادروائز نون لیگ تو کلیئر تھی کہ اگر ہمیں سمپل میجورٹی نہیں ملتی تو ہم حکومت نہیں بنائیں گے، کسی بھی صورت حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، پھر جس نے چلانا ہے بنانا ہے بنا لیں. اب کون کسی نے گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے، گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ گردن پاؤں کے بغیر بندہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے. ان کو مسئلہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی آئے تاکہ جو ہے وہ واش روم کے باہر کوئی کھڑا ہو، ڈر نہ لگے، اور کوئی بھی چیز غلط ہوتی ہے تو پھر سارے پھر اس کا بوجھ سہیں، جتنا ہمارا پولیٹیکل لاس ہو اتنا ہی کسی اور کا بھی ہو، یعنی کسی کا بھی بھلا نہ ہو. انہوں نے بھی لے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. لیکن آئینی عہدوں کے اوپر کیا مسئلہ ہے؟ آئینی عہدوں پہ مسئلہ یہ کہ بھائی صدر مملکت کے، ویسے تو آپ کا صدر مملکت ٹوتھ لیس ہے دندان ساز اس وقت، لیکن دندان شکن نہیں. ہاں ڈینٹسٹ ہے، دندان شکن نہیں ہے. وہ ہوتا ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ کا جو اس وقت رول ہے، وہ ہے تو صدر مملکت جو ہے وہ اس ملک کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، سب سے بڑا گھر بھی انہیں کا. ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو صدر مملکت ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی اور آصف زرداری نے اختیارات جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف منتقل کر دیے تھے، تو اس کے بعد تقریباً ٹوتھ لیس ہو گیا صدر. اور ٹوتھ لیس صدر بھی ایسے کہ جس کا کام پوسٹ آفس کا داخلہ ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صدر کر سکتا ہے، اسپیکر اور سینٹ کا چیئرمین کر سکتا ہے، جو کسی بھی وقت نون لیگ کے لیے بہت بھیانک ہو سکتی ہے. کہتے ہیں نا وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، کہ جب آپ کسی کے لیے کوئی گڑھا کھودتے ہو تو اس گڑھے میں خود بھی گرنے کا امکان موجود ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کہاں کہاں گڑھے کھودے ہیں، آپ خود ہی جا کے اس میں گر جائیں. نون لیگ نے جس طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی تھی، اور جو اس کے بعد صورتحال بنی، وہ تو تھی ایک نمبر پورا کر کے تحریک عدم اعتماد لانا.
ہوم ورک پورا تھا، آپ نے اس کے لیے نمبر پورا کیا، جوڑ توڑ پورا کیا، سب کچھ بندے اٹھا کے سندھ ہاؤس میں بند کیے، سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے کر لیا جناب، تحریک عدم اعتماد آپ نے سکسیسفلی کر لی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے، آپ ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، آپ بندھے ہوئے ہیں، آپ کو جو کہا جائے گا آپ روبوٹس ہیں، یو ہیو ٹو اوبے۔ محکمے کون سنبھالے گا، کیسے سنبھالے گا، کیا کہاں جانا ہے، اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اس صورتحال میں جب آپ کی پرفارمنس اگر کہیں پر بھی خراب ہوتی ہے، سسٹم نہیں چل رہا، صورتحال نہیں بن رہی، اور حکومتیں ہمیشہ چاہتی ہیں کہ وہ ہائی نوٹ کے اوپر گورنمنٹ چھوڑے تاکہ لوگوں میں جانے کا منہ موجود ہو، صحیح، کوئی ایک بڑی اچیومنٹ ہو، کوئی بڑا مائل سٹون ہو، معیشت ٹیک آف کر رہی ہو، لوگوں کے پاس ثمرات آ رہے ہوں، کوئی بڑے بڑے اعلان ہو جائے، کوئی پیٹرول کم کیا ہو، کوئی ٹیکسز کم کیے ہوں، کوئی اس قسم کی صورتحال ہو، بجلی کے بل کم ہو اور لوگ سیٹسفائیڈ ہوں، تو اس وقت ہم حکومت چھوڑیں تاکہ ہم کہیں گے جناب یہ ہم پرفارم کر کے آئیں اور اس بنیاد پہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم دوبارہ جائیں گے، اس سے اچھا پرفارم کریں گے۔ صحیح۔ اب یہ صورتحال کسی بھی وقت آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو صدر مملکت نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے 2-4 تقریریں ہوں پارلیمنٹ میں، پیپلز پارٹی کے لوگ جو حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، حکومتی بینچز کے اوپر کابینہ کا حصہ ٹریئرنگ نہیں ہے، بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کابینہ کا حصہ نہیں ہے، بیک بینچز سے بیٹھ کے 4-5 ٹھوک کے تقریریں کرتے ہیں اور تقریروں میں حکومت کو لتاڑ دیتے ہیں کہ فلاں چیز بھی نہیں ٹھیک ہو رہی، لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں، رمضان میں یہ مہنگائی تھی، فلاں بھی نہیں ہوا، فلاں بھی نہیں ہوا۔ صدر مملکت، اچھا یہ اس میں بھی 6 منتھس کا ایک گیپ ہوتا ہے، اس کے بعد کسی بھی الیکشن کے بعد 6 مہینے تک یہ نہیں ہو سکتا، لیکن لیٹس جسٹ سے کہ جو پہلا سیمیسٹر ہے، فرسٹ سیمیسٹر کے بعد یا گزارنے کے بعد صدر مملکت کہتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز یہ دیکھیں میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے، یہ اسمبلی کی کارروائی آئی ہے میرے سامنے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اس وقت ایوان کی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہے وزیر اعظم کو، صحیح، لہٰذا وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب اعتماد کے ووٹ کی جب سچویشن آتی ہے تو پیپلز پارٹی کے صدر نے یہ کہا ہے نا، تو وہ ضروری کام سے نکل جاتے ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ضروری کام سے کہیں چلی جاتی ہے یا ووٹ نہیں ڈالتے۔ ادھر پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، جے یو آئی بیٹھی ہوئی ہے اپوزیشن بینچز کے اوپر، آپ سوچیں وہ کیا منظرنامہ ہوگا، نمبر کہاں سے پورا ہوگا۔ تو حکومت ایک ایسے وقت میں ان کے ہاتھ سے چھن بھی جائے، یہ جو خوف ہے نا کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ واش روم کے باہر کھڑے ہو، ورنہ یہ ڈر لگتا ہے، اس لیے وہ یہ عہدے جو ہیں وہ کرتے ہوئے اور چیزیں دیتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی نہیں، آپ یہ کیا اسپیکر بھی آپ کے پاس جس نے ایوان کی کارروائی چلانی ہے، سینٹ چیئرمین جس نے اجلاس کا ٹائم فکس کرنا ہے، جس نے اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے یا اگلے دن کے لیے یا فلاں وقت کے لیے پوسٹ پون پروروگ کرنا ہے، یا اس کو سیشن کو جو ہے وہ کال آف کرنا ہے کہ اب فلاں تاریخ تک جو ہے وہ کنٹرول جس کا سارا ماسٹر جو ہے وہ بن کے بیٹھ جائے، اس کے بعد پرفارمنس کے اوپر بھی کوئی سوال نہ آئے، تو نون لیگ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر گھاٹے کا سودا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ اب یہ ساری صورتحال ہے جس میں پیپلز پارٹی کے اوپر بھی وہ دباؤ ڈالیں گے، پیپلز پارٹی نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس پہ کچھ انسائٹ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، انشاءاللہ اوپر بعد میں وقت پھر بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی، ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔